अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। करबला की तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए जहां उलमाए कराम ज़ाकिरीन का एक अहम किरदार रहा है, वहीं पर फ़नून लतीफ़ा का भी एक अहम किरदार रहा है। मुसलमान शौरा ख़ास तौर पे उर्दू अदब की बात की जाए तो जैसे मीर अनीस, जोश मलियाबादी और मीर दबीर, इन जैसे दीगर शौरा का एक अहम किरदार रहा है। मरसिया ख़्वानी, शायरी और आप इस हैसियत में तमाम फ़नून लतीफ़ा के दीगर जुज़ियात के ऊपर अगर नज़र डालें तो करबला का अक्स आपको इन तमाम फ़न में हर फ़नकार ने अपने अपने रंग में इसको पेश करने की कोशिश की है। और अदब व सक़ाफ़त के अंदर करबला का और करबला की इस अज़ीम कुर्बानी को ज़िंदा रखने के लिए एक अहम किरदार तमाम फ़नकारों का रहा है। आज इस हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि करबला में, उर्दू अदब में वो क्या, करबला के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए उर्दू अदब ने वो क्या किरदार अदा किया है। जैसे कि मीर अनीस, जिनको खुदाए सुकून कहा जाता है, उनका एक अलग अंदाज़ है करबला को पेश करने का। वो इसके ट्रेजिक पहलू को ख़ास तौर पे उजागर करते हैं कि जैसे उनका एक मशहूर कलाम है कि आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, ज़ुल्म की चाँद पे ज़हरा की घटा छाई है। तो इस तरीके से अगर आप जोश मलियाबादी के ऊपर नज़र डालें तो उन्हें शायर इनकलाब कहा जाता है। वो करबला की कुछ और तस्वीर पेश करते हैं, यानी करबला की अक्कासी किसी और अंदाज़ में करते हैं कि करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है। तो मुख्तलिफ़ रंगों से, मुख्तलिफ़ स्टाइल से करबला को पेश किया गया है। आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे हमारे साथ माशाल्लाह आज अदीब भी मौजूद हैं, प्रोफ़ेसर्स भी मौजूद हैं, उलमाए दीन भी मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, आप जामिया कराची में प्रोफ़ेसर भी हैं, जनाब डॉक्टर जवाद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और फिर आपके साथ तशरीफ़ फरमाएँ, माशाल्लाह अदीब भी हैं, शायरी से शगफ़ रखते हैं, जनाब सैयद काशिफ़ रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं नामवर इस्लामिक स्कॉलर, जामिया कराची में प्रोफ़ेसर भी हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, जनाब डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। काशिफ़ साहब, सबसे पहले आपसे एक उर्दू अदब के ऊपर हम जो है ना एक ओवरव्यू हमें मिल जाए कि क्योंकि करबला का ज़ाहिर है एक ताल्लुक़ तो है उर्दू अदब से, और कोई भी शायर गुज़रा है, मैं यही देखता हूँ कि उसका करबला के हवाले से कुछ ना कुछ किरदार दिखाई देता है। करबला के ऊपर उसने लाज़मी कमेंट किए हैं अपनी शायरी या अपने अदब के ज़ौक़ को ज़ाहिर करने के लिए शायद। तो वो क्या एक तारीख़ है, एक पस मंज़र हमें समझ में आए? नहीं, उर्दू अदब में हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर लखनऊ में जितना अदब है और लखनऊ की माशरत में, उसमें बहुत ज़्यादा हमें करबला और मरसिए नज़र आते हैं। तो ये ख़ानवादे अनीस और ख़ानवादे दबीर ने इस सिलसिले में ख़ास तौर पर खिदमात इनकी हैं। जैसे कि अनीस ने कहा कि पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, तो उनके दादा मीर हसन जो बड़े मशहूर मसनवी निगार थे, फिर उनके मीर अनीस के वालिद मीर खलीक, फिर मीर अनीस जो तीन भाई थे उनस और मुनिस और अनीस, और फिर उनकी औलाद और फिर उनकी औलाद, प्यारे साहब रशीद उनके पोते थे। तो इस पूरे ख़ानवादे ने, और लखनऊ में पूरी लखनऊ की माशरत में हमें मरसिए का असर नज़र आता है। और ये हम ये देखते हैं कि 1857 में जब ये लखनऊ पर कब्ज़ा भी हुआ, उसी अरसे में जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, तो उससे कुछ बरस पहले लखनऊ पर भी उनका कब्ज़ा हुआ। तो हमें उस ज़माने के मरसिए में जो तहज़ीबी उस्ताद है बर सग़ीर हिंद की, वो भी उसमें नज़र आती है। यानी एक किस्म का वेस्ट लैंड नज़र आता है। जो बाद में मगरबी शायरी में एक वेस्ट लैंड का एक इस्तिआरा आया था कि एक वेस्ट लैंड है, यानी दुनिया या तहज़ीब बर्बाद हो चुकी है। तो वो हमें अनीस के यहाँ ख़ास तौर पर नज़र आता है। और बल्कि उससे पहले मरसिए के अलावा हम ये देखते हैं कि मीर तकी मीर की शायरी में वीरानी का इस्तिआरा बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और उनके यहाँ करबला के इस्तिआरे बिलवास्ता तौर पर नज़र आते हैं, डायरेक्टली शायद कम है। मरसिए उन्होंने लिखे भी हैं, लेकिन ज़्यादा उन्होंने गज़ल की शायरी की। तो उसमें जैसे दिल मेरा जैसे कि दिल्ली शहर है, इस तरह वीरानी की बात करते हैं, अपने दिल की वीरानी की, दिल्ली की वीरानी की। तो वो सारी वीरानी जो है वो बाद में मरसिए में आई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मीर अनीस के बाद उनकी औलाद में ये मरसिए जारी रहते हैं। उसके बाद जब ये जदीद शायरी का दौर शुरू होता है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे तरक्की पसंद तहरीक है, तो वो शायरी से एक और काम लेना चाह रही थी, यानी आवाम की बेदारी का काम। तो उस सिलसिले में जैसे जोश का ज़िक्र आपने किया, जोश के मरसिए हैं। उसके बाद जो जदीद मरसिया लिखा गया, जैसे सैयद आले रज़ा का मरसिया है, नसीम अमरोही तो क्लासिकी मरसिया लिखते थे। क्लासिकी मरसिया साथ साथ जारी भी रहा है।
اسی طرح ہمیں یہ جو کربلا ہے اور مرثیہ ہے، اس کے اثرات اقبال کی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں۔ اقبال کا شکوہ دیکھیں آپ، وہ مسدس کی صنف میں ہے، اس پہ انیس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اقبال جیسے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بات کرتے ہیں، اور تو اس میں بھی ایک وہ اس ویسٹ لینڈ کا تاثر ابھرتا ہے، جیسے مسجد قرطبہ میں۔ تو پھر فیض صاحب ہیں، انہوں نے مرثیہ لکھا، ہمارے اپنے زمانے تک سحر انصاری صاحب انہوں نے مرثیہ لکھا۔ اب اور جدید شاعر ہیں، اختر عثمان ہیں، وہ مرثیے لکھ رہے ہیں، اور شاعر ہیں۔ تو اب جو جدید زمانے کی جو افتاد ہے وہ بھی مرثیے میں آ رہی ہے۔ تو مرثیے کو اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف کربلا اور امام حسین اور ان کے خانوادے پر جو مصائب ٹوٹے تھے ان کا ذکر اس میں ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے اس میں پہلو ہیں، خاص طور پر تہذیبی بربادی کا پہلو، اور ایک ظالم اور جابر حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کا جو پہلو ہے، اور جو ریزسٹنس کا، مزاحمت کا پہلو ہے، وہ ہمیں جدید مرثیے میں اور نمایاں نظر آتا ہے، لیکن یہ پہلے بھی موجود ہے کلاسیکی مرثیے میں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ انیس کے اپنے زمانے میں جو مرثیہ لکھ رہے تھے، تو ان کے زمانے کے جو حالات تھے، خاص طور پر لکھنؤ پر انگریزوں کا قبضہ، اور اس سے پہلے جو ایک صدی مسلمانوں کی زوال کی گزری تھی، اس کے اثرات بھی ان کے ہاں نظر آتے ہیں۔ یہ اچھے اسپیکٹس ہیں کہ یعنی ظالم اور یعنی مظلوموں کی آواز بننا، اور ان کے خلاف جو ظالموں کے خلاف جو مظلوموں کی تحریک ہے، اس حوالے سے بھی مرثیے کا اس طریقے سے استعمال، یہ ایک اہم پہلو ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس کو کربلا سے ریلیٹ کیا جاتا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹریجک ایونٹس تاریخ میں ایسے ہوئے ہیں، مگر وائی کربلا، یعنی فنون لطیفہ میں کربلا کا اتنا زیادہ عکاسی کیوں ہے؟ ایک تاریخ انسانی کے اندر کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد ایسا واقعہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوا کہ جس نے انسانی اذہان کو، انسانی قلوب کو اس حد تک متاثر کیا ہو۔ ایسا نہیں کہ حادثات نہیں ہوئے، حادثات اس سے بھی زیادہ سنگین انداز میں شاید ہو چکے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین کے اوپر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے آل اور آپ کے اعوان و انصار نے جو قربانی پیش کی تھی، ظاہر اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زحمتوں اور محنتوں کو بچانے کے لیے جو قربانی پیش فرمائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اثر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ اور اس واقعے کے اندر جو ظالموں نے اس خانوادے کے اوپر، آل رسول کے اوپر جو مظالم ڈائے، وہ اس حد تک دردناک ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر ہمیشہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے کسی مذہب، کسی قوم، کسی ملک و ملت سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی ظلم اگر ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے اس کے ساتھ ایک ہمدردی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ظالم سے نفرت جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ کربلا نے جہاں حق اور باطل کا ایک نقشہ جو ہے تاریخ انسان کے اندر کھینچا، وہاں پر بہت سارے ایسے ہنرمند افراد کے جو مختلف قسم کے فنون سے آگاہ تھے، ان کے اذہان اور قلوب کو بھی متاثر کیا۔ ان میں یہی ادباء ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی، یہ شعراء ہیں کہ جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے کربلا کے واقعے کو اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے پہلوؤں سے جو ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور ان میں شاعری کے حوالے سے جیسے کہ بیان فرماتے ہیں، اس کا ایک خاص اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے نا کہ اشعار کے ذریعے جب آپ کسی واقعے کی منظر کشی کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بات بیٹھ جاتی ہے، اس لیے کہ اشعار کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ واقعات کے اندر کمی بیشی لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تحریف کر لیتے ہیں، لیکن اشعار کے اندر جو ہے لوگ تحریفات نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہ وہ خاص وزن پر ہوتا ہے، اس کے اندر قافیے ہوتے ہیں، تو ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اس کے ذریعے ایک پیغام کو بہتر انداز میں خوبصورتی کے ساتھ جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو کربلا کے واقعے کو شعراء نے جیسے کہ ابھی وہ کیا، بیان فرمایا کہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان شعراء کو پڑھنے والے جو مرثیہ خواں ہیں، جو نوحہ خواں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ اس کو اپنے فن کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کی، چونکہ انسان مختلف خوبصورت آوازوں کو سننا جو ہے وہ بھی انسان کی ایک فطرت کے اندر جو ہے وہ چیز موجود ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ ہمدردی کا پہلو بھی اگر اس کے اندر اگر پوشیدہ ہو، اور جس کے اندر ایک روحانیت بھی اگر ہو، معنویت بھی اگر ہو، تو وہ انسان کے دلوں کو جو ہے وہ جلدی متاثر کرنے کے لیے
اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے واقعہ کربلا آج ہمارے معاشرے میں زندہ ہے، دوسرا کوئی واقعہ اس طرح سے زندہ نہیں ہے۔ آج اگر کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ یزید کون ہے تو آج وہ بچہ بھی بتا دے گا کہ یزید کون ہے، اس کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے۔ شاید یہی وہ تمام معاشرے کے اسپیکٹس ہیں، معاشرے کے فنون تھے اور معاشرے کے وہ تمام وسائل جس کا استعمال کر کے واقعہ کربلا کی عظمت کو اور اس امام حسین کی اس قربانی کو زندہ رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید اس کی عظمت آج تک ہمارے اذہان میں زندہ ہے۔ ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم کربلا اور کربلا کی عکاسی فنون لطیفہ میں جو ہمیں نظر آتی ہے، ہماری شاعری میں نظر آتی ہے، مرثیہ خوانی میں، نوحہ خوانی میں نظر آتی ہے اور دیگر آرٹس کے جو اسپیکٹس ہیں اس میں نظر آتی ہے، اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فنون لطیفہ اور ہر فنکار کے ہم اگر کام میں نظر ڈالیں تو وہاں پر ہمیں کہیں نہ کہیں کربلا استعارے کے طور پہ نظر آتا ہے۔ کربلا جب آرٹس کی شکل لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک اگر فقہی اور ظاہری پہلو سے، یعنی دین کا ایک ظاہری پہلو بھی ہے، اس کیا فقہی انداز سے یا جیسے کہتے ہیں حرام اور حلال کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھا جانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات اگر شاعری میں یا دیگر اسپیکٹ سے عکاسی کی جاتی ہے، فار ایگزامپل تصویر نگاری بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے اوپر فقہی فتوے لگانا کیا یہ درست رویہ ہے یا اس کو کس عینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں دیکھیں، آپ کا اصل موضوع جو ہے وہ یہی ہے، فنون لطیفہ، فائن آرٹس، ٹھیک ہے۔ لطیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے لطیف جذبات کی تسکین کے لیے ہوتی ہیں، اس میں شاعری بھی شامل ہے۔ شاعری پہ تو ظاہر کھل کے بات ہوتی ہے اور ہو رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن شاعری کے علاوہ بھی ہیں، مثلا مصوری ہے، مثلا خطاطی ہے، کیلیگرافی۔ آپ دیکھیں کربلا کے حوالے سے کیلیگرافی کتنی ہوئی ہے اور کس انداز سے، مثلا صرف اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں نا کہ یا حسین اور امیج میں چلے جائیں، آپ ہزاروں امیجز آپ کو ملیں گی ایسی ایسی کیلیگرافی کے کس انداز سے خطاطوں نے یا حسین لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس طرح مثلا امام حسین سے متعلق حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ مثلا، یا امام حسین کے بعد الفاظ جملے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت کچھ کام ہوا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے بہت پاپولر ہے۔ لوگ اس کے بینرز بناتے ہیں، لوگ اس کے جھنڈے بناتے ہیں، لوگ اس کے تغرے بناتے ہیں، گھروں میں لگاتے ہیں، جلوسوں میں لے کر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں کربلا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ہر زمانے کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح ایک وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے، ایک نان وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے، ایک سمبولک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کیلیگرافی ہے، اور کیلیگرافی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مصوری، تصویریں۔ اچھا، ہمارے یہاں تصویروں کے حوالے سے کافی ذرا نیرو مائنڈیڈنس ہے۔ اگر آپ عرب ورلڈ میں چلے جائیں یا مثلا ایران میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ بہت کامن ہے، اور عرب تو شکلیں بھی بنا لیتے ہیں۔ ہم لوگ تو شکل بنانے کو شاید کو بہت ہی بڑا جرم سمجھتے ہیں، اور ٹھیک ہے، جو ان کے احترام کا ایک تقاضا ہے، اس کے پیش نظر اگر آپ شکل نہ دکھائیں تو شاید زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک مشہور تصویر ہے کہ ایک گھوڑے کو دکھایا گیا، ایک ذوالجناح ہے، اس کی شبیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا جب آپ شہید ہو گئے تو اس کے بعد وہ پیشانی پہ خون لگا کر آیا اور سب سے پہلے اس نے بیبیوں کو اطلاع دی کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ تو وہ کیا کیفیت ہوگی؟ تو ایک مصور نے اس فرضی تصویر بنائی کہ کس طرح بیویاں جو ہیں اس ذوالجناح، اس گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ تو یہ تصویر بہت پاپولر ہوئی، بہت مشہور ہوئی۔ یعنی وہ تصویر جو ہے وہ خود ریفلیکٹ کر رہی ہے ایک پورے منظر کو نا، تو اس کا ایک امپیکٹ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نان وربل کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا ہم جلوسوں میں دیکھتے ہیں کہ مثلا تابوت نکل رہا ہے یا ذوالجناح نکل رہا ہے۔ اب بر صغیر میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی
اور غیر مسلم زیادہ تھے ظاہر ہے، تو ان کے سامنے ایک منظر کشی کی جاتی تھی کہ مثلا امام حسین کا ایک جنازہ نہیں اٹھا، ٹھیک ہے، یا مثلا ان کے ذوالجناح کو بھی تیر لگایا گیا، یا مثلا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جس کا جھولا تھا، ٹھیک ہے، حضرت عباس کے ہاتھ میں ایک علم تھا. تو ان چیزوں کو سمبولیکلی ڈسپلے کر کے لوگوں کو بتانا کہ جو لوگ اس تاریخ سے زیادہ واقف نہیں ہیں، جو اس مذہب یا مسلک کے نہیں ہیں، ان تک ایک پیغام پہنچانا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کا حصہ ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں شاید یہ کوئی بدعت ہو رہی ہے، یا کوئی مثلا دین میں انحراف ہو رہا ہے، یا کوئی ان کی کوئی پرستش ہو رہی ہے یا پوجا پاٹ ہو رہی ہے. ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کربلا کا واقعہ اتنا کیوں محفوظ ہے، یہ انہی چیزوں سے محفوظ ہے. یہ پورا جو واقعہ ہے یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ بن گیا، اور جب کوئی چیز کلچر کا حصہ بن جاتی ہے تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. یہ جو فنون لطیفہ جو ہوتی ہے نا، کلچر وہ چیز ہے جو ہمارے لطیف جذبات کو تسکین دینے کے لیے ہوتا ہے. اس سے کوئی مادی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ شاید مادی طور پہ نقصان ہی ہوتا ہو، لیکن اس سے ایک تسکین ہوتی ہے، انٹرنل سیٹسفیکشن انسان کو حاصل ہوتا ہے. تو اسی لیے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی لائف بڑھ گئی ہے. اور یہ میسیج جو ہے وہ ہر جو ماس لیول پہ ہر جگہ یہ میسیج جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. امام حسین کی مظلومیت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اس کو نگلیکٹ نہ کریں. اور اس کے خلاف فتویٰ لگانا، فتویٰ تو دیکھیں ہمارے یہاں فائن آرٹس پڑھنے پہ فتویٰ لگ گیا. ہمارے یہاں جو ایسی یونیورسٹیز بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کھلنے نہیں دیا لوگوں نے. اللہ ٹھیک ہے، اکبر. تو یہ نیرو مائنڈیڈنس تو رہی ہے ہمارے بعض لوگوں کے اندر، لیکن ان چیزوں کا جو ایک امپیکٹ ہے نا، اس سے آپ انکار کر نہیں سکتے. انکار نہیں کیا جا سکتا بے شک. کاشف صاحب، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ یعنی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ مرثیہ خواں ہیں، نوحہ خواں ہیں، شعراء ہیں، پروفیشنل پوئٹس ہیں، کیا کیونکہ انہیں پوئٹری کرنی ہوتی ہے اس لیے وہ کربلا کو اپنی شاعری میں داخل کر لیتے ہیں، اس کو موضوع بنا لیتے ہیں، یا اس کے اندر ایک کیفیت درکار ہوتی ہے، اور اس کیفیت اور وہ آسان انداز ہوتی ہے وہ کیفیت ان کے اوپر اتنی کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے فن کو اس ایونٹ کی عکاسی کے لیے استعمال کریں؟ کیا ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ یعنی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اب سارے شاعر تو مرثیے نہیں کہتے، نوحے نہیں لکھتے. جس کو اس سے جگانگت محسوس ہوتی ہے اس واقعے سے، تو وہی مرثیہ لکھتا ہے. مثلا میں نے تو نہیں مرثیہ کبھی لکھا، لیکن میں مرثیے پڑھتا ہوں، یعنی کتاب میں پڑھتا ہوں میر انیس کے، دبیر کے، باقی کے شعراء کے. تو جس کو اس میں، اور یہ کربلا جو ہے یہ واقعہ نہیں، اب تو ایک استعارہ ہے، مزاحمت کا استعارہ، جیسے میں نے کہا کہ تہذیبی ویسٹ لینڈ کا استعارہ. تو جو شاعر اپنی تہذیبی ویسٹ لینڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا مزاحمت کے پہلو سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ماضی میں چیزیں دیکھتا ہے کہ ماضی میں ایسے کون سے واقعات ہوئے، وہ اس سے انسپریشن لے سکتا ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی شاعری میں اور انگریزی شاعری زیادہ میں نے دیکھی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونان کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں، ہومر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اوڈیسی اور ایلیاڈ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس میں ایک جنگ کا ذکر ہے، اور اس میں کچھ دیویوں کا ذکر ہے، کوئی محبت کی دیوی ہے، کوئی جنگ کی دیوی ہے. تو اس سے انسپریشن لیتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا جو تہذیب ہے، مشترکہ تہذیب ہے، تو اس میں کچھ ایسی شخصیات ہیں تو ان کی طرف بار بار لوٹ کے لوگ جاتے ہیں. شجاعت کا جہاں ذکر ہو تو حضرت علی کی طرف جائیں گے، وفا کا ذکر ہو تو حضرت عباس کی طرف جائیں گے، قربانی کا ذکر ہو تو امام حسین کی طرف. اسی طرح خواتین کا جو عملی اور سیاسی کردار ہے اس کی انسپریشن لینی ہو تو بی بی زینب کی طرف جائیں گے. اور یہ صرف شاعروں تک محدود نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جمیل دہلوی جنہوں نے قائد اعظم پہ فلم بنائی تھی، انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی، اس کا نام تھا حسین. وہ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے 1-2 سال بعد بنائی گئی تھی، اور اس میں امام حسین کا ظاہرہ کردار نہیں تھا. ایک بندہ تھا، اس کا نام حسین تھا، اور اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور وہ مزاحمت کر رہا ہوتا ہے ایک جابر حکومت کی. تو وہ صاف ظاہر تھا کہ وہ ضیاء الحق کی جو مارشل لاء حکومت ہے اس کے خلاف ایک مزاحمت کا ایک وہ ہے. تو وہ فلم میں بھی آیا تھا. ایران میں تو میں نے سنا کہ تھیٹر بھی ہوتا ہے، مصوری تو جیسے کہ آپ میں نے بتایا کہ وہ بھی ہوتی ہے، اور کئی طرح کی ہوتی ہے. شبیہیں بھی ہیں، اور وہ شبیہ میں زیادہ ویرائٹی نہیں ہے، وہی ہے شبیہ.
جی اس کے علاوہ ناول ہے، جیسے عصمت چغتائی نے ناول لکھا ہے ایک قطرہ خون، تو صرف شاعری میں نہیں دیگر فنون میں بھی اس کی انسپریشن لیتی ہے. اور اگر کوئی تہذیب اور کوئی کلچر جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو اپنا ماضی ہے اس سے اس کو خوراک ملتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. کوئی بھی کلچر، کوئی بھی تہذیب اپنے ماضی سے کٹ کے زندہ نہیں رہ سکتی، اور ماضی سے اس کو وہی چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہیں جن کے پاس ایسی گنجائش ہو کہ جو انہیں جو مستقبل کو بھی غذا فراہم کرتی رہیں. تو اس وجہ سے کربلا سے مسلسل انسپریشن نہ صرف شاعر لیتے رہے ہیں بلکہ تھیٹر والے، ناول نگار، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بالکل فلم والے، وہ بھی بالکل، لیتے رہے ہیں. بہت خوب. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کربلا کی عکاسی، کربلا کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے فنون لطیفہ میں جو کچھ ہمیں اظہار دکھتا ہے، تصویر کی بات کی جائے، شاعری کی بات کی جائے، مرثیہ نگاری کی بات کی جائے، یا ایون فلم نگاری کی بات کی جائے، اس میں بھی ہمیں کربلا کی عکاسی کے حوالے سے کافی کام دکھائی دیتا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یعنی آج کل کے دور میں ہمارے یہاں بہت زیادہ فائن آرٹس کو تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، تنقید کی نگاہ سے زیادہ گناہ یا جرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد حیدر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ظاہر تمثیل اور تمثیل کی مختلف شکلیں ہمیں اپنے معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں، مگر جب ہم نیشنلزم کی بات کریں یا پیٹریوٹزم کی بات کریں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ایونٹس اگر تمثیل کے طور پہ ہم پاکستان میں کرتے بھی ہیں تو اس حوالے سے تو ہمیں کوئی ایسا نیگیٹو وائبس یا نیگیٹو پرسیپشنز نہیں دکھائی دیتی. مگر کربلا یا اس جیسے دیگر موضوعات کے اوپر اگر تمثیل ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس حوالے سے لوگوں کی نیگیٹو پرسیپشنز بھی پائی جاتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر فار ایگزامپل ہم تمثیل یا فائن آرٹس کو ختم کر دیں معاشرے سے تو کیا اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ہماری سوسائٹی کے اوپر؟ دیکھیں، بعض لوگ جو اس حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں یا جو مخالفت وغیرہ کرتے ہیں، وہ صرف ان تمثیلات کے اوپر نہیں بلکہ کربلا کے اسی واقعے کو بار بار مثلا دہرانے کے حوالے سے، واقعے کو بار بار مثلا لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کے حوالے سے بھی تحفظات اور اعتراضات رکھتے ہیں. تو لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جو واقعہ تاریخ اسلام کے اندر پیش آیا ہے وہ اتنا عظیم اور اتنا دردناک واقعہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اگر واقعی اگر سوچیں، تصور کر لیں تو حق بنتا ہے مسلمانوں کا اور حق بنتا ہے اہل ایمان کا کہ وہ اس واقعے کو بار بار دوہرا یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے لیے اور اس کو باقی لوگوں تک، نسلوں تک پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع کا اور اسی طرح اپنے ہنر کا جو ہے وہ استعمال کریں. وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے مدینہ کے اندر گھومتے تھے، اسی ہستی کو صرف 50 سال کے بعد جو ہے جس المناک انداز میں شہید کیا گیا. تو اسی کا صرف انسان اگر تصور بھی اگر کر لے نا تو انسان کے جذبات جو ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. آپ اس واقعے کے اندر جو جس ہنر کا اس کے اندر جو ہے ہنر کے ذریعے جیسے کہ اس کو باقی رکھا گیا، اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر لوں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی اس کی طرف اشارہ کیا. جلوسوں کے اندر اگر آپ چلے جائیں نا تو ہر جلوس کے اندر جہاں اسی طرح جہاں پر رضاخانِ واقعی کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو علم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس علم کے اندر دو تین چیزیں ہیں کہ بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ واقعی کربلا کے دردناک پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے اس کے اندر نشانیاں جو ہے وہ رکھی گئیں. سب سے پہلے تو خود یہی علم، یہی پرچم جو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب آپ پانی لینے کے لیے گئے تو اس کے بعد ظالموں نے جس انداز میں آپ کو جو ہے وہ شہید کیا، اور علم جو ہے اس وقت جو ہے وقتی طور پر کچھ لمحات کے لیے وہ زمین کے اوپر گرا. تو آج سارے کے سارے حسینی، سارے کے سارے مسلمان اہل ایمان جو ہے وہ کیا ہے، اسی کی یاد میں علم کو جو ہے وہ سربلند رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سربلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک یہ، اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں ایک پنجہ بنا ہوا ہے. یہ اصل میں اس چیز کی جانب اشارہ ہے کہ حضرت العباس علمدار علیہ السلام جب اپنے خیمہ گاہ کی جانب بچوں کو پانی لے کر جو ہے وہ آ رہے تھے فرات سے پانی اٹھانے کے بعد، تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دست مبارک کو جو ہے ظالموں نے کیا ہے قطع کر دیا اور جدا کر دیا. تو اس علم کے اوپر یہ جو پنجہ ہے
اس کو دیکھ کر انسان کا ذہن اسی واقعے کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو ظلم و ستم یہاں پر یزیدیوں نے اختیار کیا تھا. یہ دو چیزیں ہو گئی. اس علم کے اندر ایک تیسری نشانی بھی واقعی کربلا کی ہے جو ایک خوبصورت جو ہے آپ اس کو آرٹ کا ایک انداز قرار دے سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک مشکیزہ بھی وہاں پر لگا ہوتا ہے. اکثر علم کے اندر آپ نے وہ دیکھا ہوگا. وہ مشکیزہ اصل میں اس جانب انسان کا ذہن جو ہے وہ لے جاتا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو فرات کی جانب تشریف لے گئے، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جو صرف 4 سال کی بچی ہے امام حسین علیہ السلام کی. ایک تو امام حسین علیہ السلام کی بھی وہ کافی چہیتی ہیں اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی کافی زیادہ اپنی اس بھتیجی سے محبت فرماتے ہیں. ان سے جب تقاضا کیا کہ اے چچا جان آپ کیا میرے لیے پانی لے کر نہیں آئیں گے، میری پیاس آپ دیکھ سکیں گے، تو امام حسین علیہ السلام سے پانی لینے کی اجازت لے کر جو ہے آپ فرات کی جانب تشریف لے گئے تھے. اور پانی بھر کر اسی مشکیزے کے اندر بھر کر جب آپ واپس آ رہے تھے تو جہاں آپ کے دست مبارک کو قلم کیا گیا وہاں اسی مشکیزے کے اوپر بھی تیر مار کر جو ہے پانی کو زمین کے اوپر بہایا گیا تھا، چونکہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی حضرت عباس خیمگاہ کی جانب جا رہے تھے. تو یہ جو مشکیزہ اس علم کے اندر لگا ہوا ہے، 3 نشانیاں اسی کے اندر جو رکھی. ایک تو علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام، اور اسی طرح وہ پنجہ جو حضرت عباس علیہ السلام کے بازو کی جانب انسان کے ذہن کو لے جاتا ہے، اور اسی طرح یہ مشکیزہ جس کی وجہ سے یزیدیوں کا ظلم جو ہے باقاعدہ اس سے بے نقاب ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ اصل میں ظلم کے خلاف ایک لحاظ سے احتجاج ہے. ٹھیک ہے، جو آپ فنون لطیفہ کے حوالے سے بات کریں، آرٹ کے حوالے سے آپ بات کریں، یہ کتنا خوبصورت آرٹ جو ہے کسی نے وہ ڈیزائن کیا کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دیں. پیغام کربلا بھی اس سے واضح ہو رہا ہے، ظالموں کا ظلم بھی اس سے بے نقاب ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی لوگ جو ہیں مجالس وغیرہ کا یا اسی طرح عزائے حسینی کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر یہ نشانی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو آپ کو جلوسوں کے اندر اکثر نظر آتی ہے، چھوٹا سا جھولا بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جلوسوں کے اندر اگر آپ گئے یا جہاں جہاں پر عزاخانے وغیرہ بنے، جھولا، وہ جھولا بھی انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو کربلا کے اندر جو یزیدی آئے تھے ان یزیدیوں کا ظلم و ستم بے تحاشا جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے کہ ایک معصوم بچہ 6 مہینے کا حضرت علی اصغر علیہ السلام، جس طرح باقی لوگ 3 دن بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں حضرت علی اصغر، اور پھر ان کے اوپر بھی ظلم و ستم سے وہ لوگ کترائے نہیں. یعنی ایسے اور ان تک کو جی ہاں اس حد تک صفاکیت ان کے اندر موجود تھی کہ وہ ایک معصوم بچے تک کو بھی کیا ہے ذبح کر رہے اور شہید کر رہے ہیں. تو یہ جھولے کو دیکھ کر جو ہے انسان کا ذہن حضرت علی اصغر علیہ السلام کی مظلومیت کی جانب جاتا ہے، اور اسی طرح ظاہر ہے ان کی مظلومیت کی جانب اور ان کی جانب انسان کا ذہن جب متوجہ ہوگا تو یزید اور یزیدیوں کے خلاف، ظالم اور ظلم کی حمایت کرنے والوں کے خلاف جو انسان کے وجود کے اندر ایک حمیت کا، ایک شجاعت کا ایک پہلو جو ہے ان کے اندر اجاگر ہو جائے. تو کربلا کے اندر یہ عزا کے اندر یہ ساری نشانیاں جو ہے واقعی کربلا کی عکاسی کرنے کے لیے موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آج کل یعنی تحت اللفظ مرثیے کی بات کرتے ہیں، مگر ہمیں کلچرل شفٹ اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ لوگوں کا اس طرف رجحان اب کم ہو گیا ہے. یعنی فار ایگزامپل تحت اللفظ انہیں سمجھ میں بھی کم آتا ہے. یعنی ایک تو یہ اسپیکٹ ہے کہ شاید شاعری سے شغف لوگوں کو کم ہے، ٹھیک ہے، انہیں شاعری یا یہ اب مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ کلچرل شفٹ آ گیا ہے تو کیا اس مرثیہ نگاری کو، تحت اللفظ کو اور ان جیسی دیگر چیزوں کو مزید ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ تصویر نگاری وغیرہ یہ سب چیز تو اب AI وغیرہ کے ذریعے بھی بہت بہترین انداز میں ہو رہی ہے. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تحت اللفظ، مرثیہ نگاری یا ایون مجالس کا سیٹ اپ جس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوگا، پھر دوسرا کام ہوگا، پھر تیسرا کام ہوگا، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب تک خطابت نہیں ہوگی تب تک لوگ اس میں ظاہر سی باتیں آتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ان تمام چیزوں کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، کلچر کے حساب سے ڈھالنے کی اب ضرورت ہے، یا نہیں وہی جو ماضی میں ایک بار ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے اسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اصل ہدف تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ باقی رکھنا ہے، پہنچانا ہے. تو اس کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے طریقے، نئے نئے انداز جو ہیں وہ متعارف ہوں گے. ظاہر ہے آپ کا اصل ہدف تو وہ میسیج ڈیلیور کرنا ہے نا. تو ہر وہ ایکٹیویٹی جو اس کو پروموٹ کرنے والی ہو اس کو اختیار کرنا ٹھیک ہے. جو ایکٹیویٹی اس وقت ہو رہی ہے وہ سب بھی کوئی 1500 سال سے نہیں چلی آ رہی ہے. وہ بھی ماضی میں آپ جا کر دیکھیں گے کہ مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر وہ چیز شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو نیا دور آیا ہے، آج اگر آپ چاہتے ہیں مثال کے طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈریس کرنا، آج ہر سال جو ہے وہ یورپ کے کسی شہر میں، امریکہ کے کسی اسٹیٹ میں، کینیڈا میں، مختلف جگہوں پر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ جلوس سے زیادہ جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں. اب وہ جو سوسائٹی ہے
تو اس سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ وہ جا کے آپ کی ساری کتابیں تو نہیں پڑھیں گے نا. تو ان کو ایک میسج دینا ہے، ان کو ایک پیغام دینا ہے. تو ان کو دینے کے لیے آپ کو ایک نئی روش اختیار کرنی پڑے گی، کمیونیکیشن کے نئے ذرائع کو اختیار کرنا پڑے گا. جہاں تک کلاسیکل اور ٹریڈیشنل وے کا تعلق ہے تو وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. کلچر جیسا کہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ اس میں انسان ماضی کی طرف دیکھتا ہے. کلچر کہتے ہی اسی چیز کو ہے، اس کا تعلق انسان کے ماضی سے ہوتا ہے، پیچھے کی طرف دیکھتا ہے. تو جو آپ کا ماضی والا پیٹرن ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک علاقے میں گیا، کراچی ہی میں ہے، تو وہاں ایک امام بارگاہ انہوں نے بنایا ہے. تو اس کو دیکھ کے میں نے پوچھا کہ یہ جو آرٹ ہے، جو آرکیٹیکٹ اینڈ ڈیزائن، تو یہ کوئی خاص ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں اسی طرح کا ایک امام بارگاہ انہی کے جو کمیونٹی رہتی ہے ان کے بزرگوں نے ہندوستان میں بنایا ہوا ہے. کوئی 100 سال پرانا ہے یا 200 سال پرانا ہے. تو اسی کی انہوں نے یہاں پر ایک ریپلیکا بنائی ہے. ٹھیک ہے، کاپی بنائی ہے. تو یہ کلچر میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو ایک سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. حالانکہ اس کی بہت کاسٹ آئی ہوگی اس کے ڈیزائن کرنے میں، سب کچھ کرنے میں، لیکن وہ چیز بنا کر. اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں مختلف کمیونٹیز جو ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے مرثیہ پڑھنے کا، ایک خاص ٹون کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. تو یہ اس کو بھی پریزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، کیونکہ اس سے آپ جو ہے اپنے ماضی سے جڑے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک پیغام پہنچانے کے لیے جدید ذرائع کا تعلق ہے، یقیناً اس کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ماڈرن ورلڈ ہے، جو اس کے لوگ ہیں، ان کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے آپ کو. بالکل. تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے جو ہے وہ 2 گھنٹے کی ایک مجلس ہوگی اور اس کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوگا اور اختتام وہاں پر ہوگا، تو آج کل لوگوں کے پاس 2 گھنٹے نہیں ہیں ہر آدمی کے پاس. تو اس کو کوئی اور طریقہ اختیار کر کے کم وقت میں آپ وہ میسج پہنچانے کے لیے جدید جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کی مدد لیں آپ. بے شک، بے شک. یعنی خاص طور پہ مقاصد آپ کے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے کہ فنون لطیفہ ہو، مرثیہ خوانی ہو، نوحہ خوانی ہو، یا مجالس کا سیٹ اپ ہو کسی طریقے کا، یا جیسے تصویر نگاری کے اندر تو ظاہر ہے جو ماڈرن ٹولز ہیں وہ تو استعمال ہونے لگے ہیں اور ان کی عکاسی انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے. جس طرح سے ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ کس طرح سے وہ ایک گھوڑے کی شبیہ پیش کی جاتی ہے اے آئی کے ذریعے سے، اور اب اس کے اندر مزید اس کو اینیمیٹ کر کے اس کے اندر مزید ایلیمنٹ شامل کیے جاتے ہیں جس سے انسان کا ذہن وہیں پہنچ جاتا ہے. یعنی تصویر نگاری کی کا ایک یعنی ایسپیکٹ یہ ہے نا کہ انسان کو وہی منظر کی عکاسی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ایگزیکٹلی کربلا میں ہوا ہے. اور دیٹ از دی پوائنٹ، دیٹ از دی ریزن وائی وی انگیج آور سیلفس ان دیز ایکٹیویٹیز، تاکہ یہ جو مقصد ہے امام حسین کا اور وہ جو ایک واقعہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو آج اگر کچھ ماڈرن کلچرل شفٹ کی وجہ سے، ماڈرن تقاضوں کی وجہ سے اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. صرف اور صرف قدامت پسند نظریے کی وجہ سے یا نگاہ کی وجہ سے ہم اس کو رد نہیں کر سکتے کہ ہم کیونکہ ہمیں پریزرو کرنا ہے. آبویسلی کلچرل ایلیمنٹس کو پریزرو کرنا ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، مگر نیگیٹولی اس کو پرسیو نہیں کرنا چاہیے. ماڈرن یعنی کلچرل شفٹ کی وجہ سے جو نئے تقاضے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ماڈرنائز کرنے کی بھی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو. ناظرین، پھر اس قسم کے نئے موضوعات سوچ کر آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے اور مختلف پینل کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مختلف موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.